नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल करीम रऊफिर रहीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, उसके फ़ज़ल और करम से दुरूस इरफ़ानुल कुरान की इस इंतहाई मुबारक नशिस्त में हाजिर हैं। मेरी दुआ है रब्बे कायनात इस बाबरकत मजलिस के वसीला से हमारे जुमला फोत शुदगान के दराजात बुलंद फरमाए और हमारे बीमारों को शिफाए कामिला अता फरमाए। हमने पिछली नशिस्त में हुज़ूर गौसुल आज़म सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ियल्लाहु ताला आपके फरमाने आलिशान के मुताबिक तसव्वुफ़ 4 हरफों का मजमूआ है। इस पर बात करते हुए ता से मुराद तौबा पर गुफ्तगू इस मुकाम पर मुकम्मल की कि जब बंदा अल्लाह की इताअत में लग जाए तो रब्बे कायनात अपनी मखलूक को उसकी इताअत में लगा देता है, और दूसरा करम उस बंदे पर रब्बे कायनात ये फरमाता है कि उस बंदे को अपने महबूब बंदों में शामिल फरमा लेता है। तौबा के इनाम व अता पर हमारी गुफ्तगू जारी थी कि जिनकी रब्बे कायनात तौबा कबूल फरमा ले उनको 4 इनाम अता फरमाता है। नंबर 1, उनके गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। नंबर 2, उनको अल्लाह अपनी मोहब्बत अता फरमाता है। नंबर 3, रब्बे कायनात उन लोगों की शैतान के हमलों से खुद हिफाजत फरमाता है। नंबर 4, दुनिया और आखिरत के खौफ व गम से उनको निजात अता फरमा देता है। इस पर बात करते हुए हमने गुनाहों की माफ़ी पर बात मुकम्मल की थी, और ये मैंने अर्ज किया कि तौबा नाम है जिंदगी को बदल देने का। अगर हमारी जिंदगी बदल जाए तो समझ लें हमारा सफर तौबा जारी है। आइए, दूसरा इनाम, रब्बे कायनात ऐसे खुश नसीब लोग जो रब्बे कायनात की तरफ सिद्ध के दिल से रुजू करें और फिर उसके इताअत के नूर से अपने सीने को मुनव्वर कर लें, उनको दूसरा इनाम ये देता है कि रब्बे कायनात उनको अपनी मोहब्बत अता फरमाता है और उन बंदों को अपना महबूब बना लेता है। सुभान अल्लाह, कुर्बान जाए, कितने खुश नसीब हैं वो लोग जिनसे कायनात का परवरदिगार मोहब्बत फरमाता है। जमीन पर बसने वाले उनकी अजमत और शान के क्या कहने कि अर्श का मालिक जिनको अपना महबूब बना ले। कभी बंदा अल्लाह से मोहब्बत करता है और कभी मुकाम और शान ये होती है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत बंदे से मोहब्बत फरमाते हैं। तो जब बंदा तौबा करे, कामिल रुजू करे, तो रब्बे कायनात ऐसे बंदों को महबूब बना लेता है। और बारी ताला ने इरशाद फरमाया सूरह अल बकरा में, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, बेशक अल्लाह तौबा करने वालों से मोहब्बत फरमाता है। जो तौबा कर ले रब्बे कायनात उनसे मोहब्बत फरमाता है। क्या ज़माना था कि लोग अल्लाह की नाफरमानी से कितना डरते हैं।
اپنی قبر کے بارے میں کتنا فکر مند رہتے ہیں، اور آج حال ہمارا یہ ہے کہ دن رات گناہوں میں لت پت رہتے ہیں، نہ قبر کا خوف ہے، نہ اللہ کا حیا ہے، اور نہ اپنی آخرت کے بارے میں کسی پریشانی سے ہمارے من میں کوئی تڑپ اور تبدیلی پیدا نہیں ہو رہی۔ کیا تربیت فرمائی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غلاموں کی، قدم قدم پہ اپنی قبر کا خیال کرتے، میدان حشر میں حاضری پر اتنا ڈر ہوتا کہ دنیا میں جو قدم اٹھاتے کئی بار سوچتے کہیں آخرت میں ذلت اور رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑ جائے، اور اللہ نہ کرے اگر زندگی میں کہیں غفلت ہو جاتی، گناہ ہو جاتا، تو ان کی زندگی بوجھ بن جاتی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دربار عالی شان سجا ہوا ہے۔ ایک خاتون آئی، جوان خاتون، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے غلطی ہو گئی، گناہ کر بیٹھی ہوں، اور اس گناہ کی نشانی میرے پیٹ کے اندر موجود ہے۔ جب سے یہ گناہ کیا آقا میرے دن کا چین لٹ گیا، میری راتوں کا آرام برباد ہو گیا، مجھے رات نیند نہیں آتی، میرا گناہ مجھے جھنجھوڑتا ہے، مجھے عذاب قبر سے ڈر لگتا ہے، اور ڈرتی ہوئی اس گناہ کے ساتھ رب کا سامنا کیسے کروں گی؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بہت پریشان ہوں، خدا کے لیے مجھے اس گناہ کی سزا دے دیں تاکہ میں اس گناہ سے خلاصی پا جاؤں۔ اور ناظرین، جو گناہ اس خاتون سے ہوا اس کی سزا سنگساری تھی، اسے پتھر مارے جائیں گے حتیٰ کہ موت واقع ہو جائے۔ کیا حوصلہ، کیا جرت، کیا ایمانی کردار اور ایمان کی عظمت دیکھیں کہ وہ خاتون خود حاضر ہوئی اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پتھر کھا کر مرنا قبول ہے، اس گناہ کے ساتھ اللہ کے دربار میں جانا بڑا مشکل، اللہ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہونا چاہتی اس گناہ کے ساتھ، مجھے سنسار کر دیا جائے تاکہ گناہ سے پاک ہو کر اپنے رب کے دربار میں حاضر ہو جاؤں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بیٹی یا خاتون گھر جا، انتظار کر۔ حاملہ تھی تو فرمایا جب وضع حمل ہو جائے، بچہ پیدا ہو جائے، پھر آنا، تیرے بارے میں سوچیں گے، فیصلہ کریں گے۔ وہ خاتون گھر گئی، آپ نے اس کے ورثاء کو بلایا، فرمایا اس کا خیال رکھنا ہے، اس کی ضرورتیں اور اس کے جملہ معاملات آسن انداز سے پورا کرو۔ وہ خاتون گھر گئی، وقت گزرتا رہا، انتظار کرتے رہی، وضع حمل ہوا، بچہ پیدا ہوا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار عالی شان میں پھر حاضر ہو گئی۔ کیا ان لوگوں کو اللہ نے عظمت کردار عطا کیا کہ گناہ کر بیٹھی ہے مگر کہتی ہے اب زندگی سے نفرت ہو گئی، مجھے زندگی قبول نہیں، اللہ کے حضور پاکیزہ ہو کر حاضر ہونا چاہتی ہوں، خدا جانے کا موت آ جائے اور میں اس گناہ کے ساتھ اللہ کے دربار میں جاؤں۔ اور دوسری طرف ہم ہیں، دن بھی نافرمانیوں میں، گناہوں میں، لغزشوں میں، خطاؤں میں، دوسروں کا مال غصب کرنے میں، جھوٹ بولنے میں، اللہ رسول کو بھول کر زندگی گزار رہے ہیں۔ شریعت کا حیا نہیں، قبر کی فکر نہیں، آخرت کا حیا نہیں۔ اور ایک وہ لوگ ایک گناہ کیا ہے، ایک گناہ یہ میرا باپے دیکھے، دیوے دیس نکالا، لکھ گناہ میرا رب دیکھے، پردے پاون والا۔ آقا علیہ السلام کے دربار میں آ گئی، بچہ پیدا ہو چکا ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بچہ پیدا ہو گیا، میری زندگی عذاب بن گئی۔
میں زندہ نہیں رہنا چاہتی، مجھ پر حد جاری فرما دیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میرے غلاموں، صحابہ کرام سے رضوان اللہ علیہم اجمعین، اس خاتون کو لے جاؤ، حکم شریعت پورا فرما دیا جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس خاتون کو لے کر جاتے ہیں، اللہ رسول کے حکم کے مطابق سنگسار کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ موت واقع ہو گئی۔ اس کو دفنانے کے بعد پلٹے تو کچھ لوگ آپس میں باتیں کرتے ہوئے کچھ ایسے جملے انہوں نے بولے جو میرے آقا علیہ السلام کے سماعتوں سے ٹکرائے، میرے آقا علیہ السلام کو پسند نہ آئے۔ آپس میں باتیں کرتے ہوئے انہوں نے یوں بول دیا کہ کیسی خاتون تھی، کیسا گناہ کر بیٹھی، اتنی اذیت والی موت۔ آقا علیہ السلام نے سنا، جلال میں آئے، فرمایا خبردار کوئی اس خاتون کے بارے میں بات نہ کرے، تمہیں کیا خبر جو توبہ اس عورت نے کی ہے، اس کی توبہ اگر بستی شہر پر تقسیم کر دی جائے، اس کی توبہ کے صدقے 70 لوگ بخشے جائیں۔ تو کچھ توبہ کرنے والے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ رب کائنات ان کو ایسا محبوب بنا لیتا ہے کہ اس ایک بندے کی توبہ کے صدقے 70 لوگوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور بعض روایات کے مطابق آقا علیہ السلام نے کہیں فرمایا کہ اگر اس کی توبہ شہر پر تقسیم کر دی جائے تو اس کی توبہ کے صدقے پورے شہر اور بستی والوں کو معاف کر دیا جائے۔ تو کئی خوش نصیب ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی توبہ میں اتنا اخلاص ہوتا ہے، اتنی محبت اللہ رسول کی ہوتی ہے کہ اس ایک توبہ کرنے والے کے صدقے پوری بستی کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اور اس کے برعکس کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ کسی ایک کے گناہ کی وجہ سے پوری بستی اور شہر کو لپیٹ میں لے لیا جاتا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اچھا زمانہ تھا کہ اگر کوئی غلطی ہو جاتی، خطا ہو جاتی تو لوگ خود اللہ کی طرف رجوع کرتے، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش ہو جاتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ گناہ کر بیٹھے ہیں، حکم شریعت پورا فرما دیں۔ یہ ایمان تھا، یہ کردار تھا، یہ تقویٰ تھا، اللہ رسول کا حیا تھا۔ اور آج افسوس، نہ اللہ رسول کا حیا رہا، نہ ایمانی کردار ہماری زندگیوں میں اس طرح داخل ہے کہ اپنی آخرت اور قبر کی فکر کر سکے۔ تو رب کائنات جو سچے دل سے توبہ کرے ان کو مقام محبوبیت پہ بٹھاتا ہے، اپنے محبوب بندوں میں شامل فرماتا ہے۔ اور تیسرا انعام رب کائنات ان بندوں پہ یہ فرماتا ہے کہ ان کو شیطانی تسلط سے محفوظ فرما دیتا ہے، شیطان کو ان پر حملہ آور نہیں ہونے دیتا، رحمت الہیہ اپنے بندوں کو گھیرے میں لے لیتی ہے، شیطان اور بندے کے درمیان رب کائنات کی رحمت دیوار بن جاتی ہے، رب کائنات اپنے بندوں کی حفاظت فرماتا ہے، رحمت الہیہ ان کو حصار میں لیتی ہے، شیطان ان کے قریب نہیں جا سکتا، ان کو برگلا نہیں سکتا۔ سبحان اللہ، کیا خوش نصیب ہوتے ہیں یہ بندے کہ رب کائنات خود ان کی حفاظت فرماتا ہے کہ یہ میرے بندے ہیں۔ اور چوتھا انعام رب کائنات ان کو خوف سے محفوظ فرما دیتا ہے، جیسے ارشاد فرمایا وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ ان کو کوئی خوف ہوگا نہ کوئی ان کو غم ہوگا۔ یہ اپنے توبہ کرنے والے محبوب بندوں کو، رجوع کرنے والوں کو صلہ عطا فرماتا ہے، خوف و غم سے آزاد کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، انسان کو خوف ہوتا ہے اپنی ذات کا، غم ہوتا ہے اپنے رشتہ داروں کا، خانوادے کا، دوستوں کا، اولاد کا۔ خوف ہوتا ہے انسان کو اپنے مستقبل کا، غم ہوتا ہے اپنے ماضی کا۔ کبھی بیٹھے ہوئے ماضی میں جانکیں
نافرمانیاں یاد آئے بندہ گھبراتا ہے کہ یہ پردہ رات کہیں کھل نہ جائے. کبھی ماضی کو دیکھتے ہوئے سوچتا ہے قبر میں کیا بنے گا، اور اس دنیا میں بیٹھے ہوئے کبھی قبر کے عذاب کے بارے میں سنتا ہے، اللہ رسول کی گرفت کے بارے میں سنتا ہے، قیامت کے احوال پڑھتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، آقا علیہ السلام کے احادیث مبارکہ اس کے سامنے سے گزرتی ہیں، تو بندہ چونک جاتا ہے کہ کیا بنے گا میرا. اس دنیا میں بیٹھے ہوئے جب مستقبل کو، قبر کو، قیامت کو، دوزخ کو دیکھتا ہے تو انسان خوف کھاتا ہے. جب بندہ توبہ کر لے، رجوع کر لے، اللہ رسول کی طرف چل پڑے تو رب کائنات ان بندوں کو یوں کرم سے نوازتا ہے کہ ماضی کے غم سے بھی نجات دیتا ہے، مستقبل کے خوف سے بھی آزاد کر دیتا ہے. رب تعالیٰ اعلان فرماتا ہے میرے بندے اپنے ماضی کے بارے میں غم نہ کر، اپنے مستقبل قبر، قیامت اور محشر کے بارے میں خوف نہ کھا. تو میری طرف آ گیا، اب میں تیرا ہوں، حساب تیرا میں نے لینا ہے. انا الینا ایابہم ثم انا علینا حسابہم. میرا بندہ کیوں گھبراتا ہے، پلٹ کر تو نے میرے ہی پاس آنا ہے اور میں نے ہی تیرا حساب لینا ہے. تو سچے دل سے میرا بندہ بن کر کامل زندگی میرے رسول کی اطاعت میں گزار، قرآن و شریعت کے مطابق گزار، میری رحمت تجھ پر سایہ فگن رہے گی. ناظرین، انسان کو خوف ہوتا ہے اپنی ذات کے بارے میں اور غم ہوتا ہے اپنوں کے بارے میں. تو جب بندہ سچے دل سے رجوع کر لے، سچی توبہ کر لے، تو ایک انعام ان بندوں پہ رب یہ فرماتا ہے کہ ان بندوں کے لیے یہ اعلان فرما دیتا ہے کہ اپنی ذات کا بھی خوف نہ کر اور اپنوں کا بھی غم نہ کر. اے میرے فقیر درویش بندے، اے میرے محبوب ولی بندے، میرے رسول کی اطاعت میں وقت گزارنے والے صلی اللہ علیہ وسلم، اب جو تیرے حلقہ ارادت میں ہیں، جو تیرے غلامی میں ہیں، جو تیرے مشن کے ورکر ہیں، جو میرے دین کی سربلندی کے لیے تیرے ساتھ مل کر محنت کرتے ہیں، جو میرے رسول کے دین کا جھنڈا بلند کرنے کے لیے تن من دن مال اولاد سب کچھ قربان کر رہے ہیں، ان کو یہ مزدائے جا فضا سنا دے، خوشخبری سنا دے کہ میرے بندو اب غم نہ کرو، میں نے اپنے اس ولی کے صدقے تمہیں بھی خوف و غم سے آزاد کر دیا، تمہارے خانوادے کو بھی آزاد کر دیا، تمہارے رفقاء و کارکنان کو بھی آزاد کر دیا، تمہاری سنگت اور مجلس میں آنے والے ارادت مندوں کو بھی خوف و غم سے آزاد کر دیا. تو توبہ کا انعام یہ ملتا ہے کہ جب بندہ سچے دل سے اللہ کی طرف رجوع کرے تو رب کائنات ان بندوں کے لیے رحمت کے ایسے دروازے کھول دیتا ہے، ان کے ماضی کے گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے، مستقبل کے خوف سے بھی آزاد کر دیتا ہے. اس بندے کو بھی اس نعمت سے بہرہ مند فرماتا ہے، اور اس بندے محبوب بندے کی صحبت اور مجلس میں آنے والے صدق کے دل سے ارادت مند جو اس بندے کے ساتھ دامن پکڑ کر اللہ کی طرف چل پڑے، رب کائنات ان کو بھی خوف و غم سے آزاد فرما دیتا ہے. میرے رفقاء و کارکنان بھائیوں اور بہنوں، خدا کے لیے اس مشن منہاج القرآن کی قدر کیجیے. حضور شیخ الاسلام کا دامن اخلاص کے ساتھ دنیاوی مفادات سے بالا تر ہو کر اللہ رسول کو راضی کرنے کے لیے، اپنی آخرت عاقبت اچھی کرنے کے لیے حضور شیخ الاسلام کا دامن مضبوطی سے پکڑیے، اور یقیناً اس زمانے میں یہ اللہ کی وہ مقرب ہستی ہیں جن کو رب کائنات نے خوف و غم سے آزاد کر کے اپنا محبوب بنا رکھا ہے. یہ اللہ رسول کی محبوب ہستی ہے. اگر ہم صدق کے دل سے ان کے ساتھ جڑے رہیں اور پیکر وفا بن کر اس مشن پر استقامت کے ساتھ چلتے رہیں تو اس ولی کامل اور اس کامل مرشد کے صدقے رب کائنات ہم ارادت مندوں کو بھی
خوف و غم سے آزاد کر دے گا اور اس کی خیرات ہمیں بھی نصیب ہو جائے گی، مگر شرط یہ ہے ہماری زندگی اخلاص کا عملی پیکر بن جائے۔ میری دعا ہے رب کائنات منہاج القرآن کے اس عظیم مشن پر ہمیں استقامت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔